सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ मशरूत मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा, कश्मीर की हैसियत बहाल करने का रोड मैप देने पर भारत से बात। वज़ीर आज़म के इसी बयान के बारे में बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। अमजद शुएब साहब, आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा, ये बताइएगा वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से देख रहे हैं आप? लास्ट ईयर तो भारत अपना काम करता चला जा रहा था कि वहाँ पे आबादी का तनासब बदल रहा है, यूनियन टेरिटरी बना दी तो उसकी अपनी हैसियत ही बदल के रख दी। मुज़ाकरात की कोई हैसियत रहती नहीं। तो मुज़ाकरात के लिए यही अहम है कि सबसे पहले तो वो सारी शक्ल वापस लाई जाए जो इससे 5 अगस्त लास्ट ईयर से पहले थी। जो कश्मीरी हैं वो अपने घर में बैठे हुए अक़लियत में चले जाएंगे और यहाँ बीजेपी या कोई और हुकूमत बना के तो बैठ जाएगी। 5-6 साल बाद आबादी का तनासब अगर बहुत ही हिंदू मेजॉरिटी बन गई है तो हो सकता है आपको कहें कि जनाब आप अगर यूनाइटेड नेशन में तस्वाब राय करवाना है तो आ जाएं। तो वो आपका सारा केस ही खराब हो गया, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई और लोग आके बैठे हैं तो वो भारत को वोट दे देंगे। ठीक है, अमजद शुएब साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब, आप बताइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म साहब के इस बयान से मुतालिक? ये बहुत अच्छा बयान है। ये इमरान खान ने ये बयान पहले भी दिया था। पहले जो बयान दिया था मेरी नज़र में वो आधा बयान था। असल में कश्मीर की हैसियत एक एलिमेंट में कश्मीर के पूरे इशू का, और मेरा ख्याल आज उन्होंने उस बयान को मुकम्मल कर दिया है। कश्मीर का बुनियादी मसला जो है वो कश्मीर की आज़ादी से ताल्लुक़ रखता है, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान ने जब भी बात करनी है उसमें कश्मीरियों को फरीक बना के, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को फरीक बना के इंडिया के साथ बातचीत करनी है। वो सेंटर पॉइंट होगा और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे इश्यूज जो है वो रिवॉल्व करेंगे। तो तब से इंडिया से बातचीत जो है वो एक पॉजिटिव, एक कंक्लूसिव और एक मुस्बत काम में होगी। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप भी साथ ही मौजूद रहेगा। इम्तियाज़ गुल साहब, ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि जो बयान इस वक्त वज़ीर आज़म साहब की जानिब से आया है वो इम्पोर्टेंट है ऐसे मौके पर? वज़ीर आज़म ने कोई नई बात नहीं कही है। वो तो गुज़श्ता 3 बरसों से ही कह रहे हैं कि कश्मीर की जो 5 अगस्त 2019 को हैसियत जब तक बहाल नहीं होगी उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। तो इसको आप जो मर्जी जामा पहना दें, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक कश्मीर की ओरिजिनल हैसियत बहाल नहीं होती, आर्टिकल 370 बहाल नहीं होती और वहाँ पे गैर कश्मीरियों को बसाए जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है कश्मीर में, तो उस सूरत में ज़ाहिर है पाकिस्तान कश्मीरियों को क्या जवाब देगा। वो कश्मीरी जो कि मुस्तकिल इस वक्त पाबंदियों में हैं, नाला हैं भारत से और अपनी खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, इम्तियाज़ गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची में लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर एक्शन कमेटी मैदान में आ गई। आज से शहर की तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रखने का ऐलान कर दिया। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी ने मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने की हिमायत कर दी और कहा कि ताजरों को कारोबार की बंदिश से मजीद फाका कशी का शिकार नहीं कर सकते। कराची ताजिर एक्शन कमेटी के रात 8 बजे मार्केटें खोलने के फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हुकूमत सिंध ताजिर बिरादरी से मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा नहीं है। ताजिर बिरादरी कल इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता रात 8 बजे तक अपनी मार्केटें खोलेंगे। हुकूमत ने ताजिर बिरादरी पर जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो तमाम नताइज की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे होगी। ताजिर एक्शन कमेटी ने आज से शहर की तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक खुले रखने का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस वक्त जो रवैया है ताजिर बरादरी का, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ताजिर बरादरी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम भी है और उनके जो इशूज़ हैं, उनकी जो तकलीफ़ात हैं, उनका भी हमें अंदाज़ा है। लेकिन ये जो फैसले किए जाते हैं मुश्किल भी हैं और अनपॉपुलर फैसले भी होते हैं। मैं आपके तवज्जुह से अपने ताजिर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के ऐलानात मुनासिब नहीं है और जिस तरह अभी नंबर कम हो रहे हैं इसके
کووڈ پازیٹیو کے، اور اچھا ریشو آ رہا ہے، اور جو ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی کچھ پریشر کم ہوا ہے، تو ظاہر ہے جو ان کی مطالبات ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کو مان لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سندھ میں میٹرک امتحانات جولائی میں ہوں گے، صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہم اپنے پلان کے مطابق چلیں گے، پرچے میں 50% MCQs، 20% مختصر اور 30% سوالات طویل۔ شہر قائد میں جرائم کی شرح میں اضافے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص کارکردگی کے بعد پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، مگر سیکیورٹی کے نام پر بنائی گئی کمپنیز تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ ماضی میں بیشتر سیکیورٹی گارڈز ہی جرائم کی وارداتوں میں ملوث نکلے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کو کتنا عرصہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں کیا مسائل درپیش ہیں، یہ بتائیں گے دانیال سید۔ اور جب محافظ ہی راہزن بن جائیں تو تحفظ کون دے گا؟ یہ سوال پیدا ہوا پولیس ریکارڈ سے پیدا ہونے والے اس انکشاف کے بعد کہ شہر میں بڑی بینک ڈکیتیوں اور جیولر شاپ کے لوٹنے کی وارداتوں کے پیچھے نجی سیکیورٹی گارڈز ملوث ہوتے ہیں۔ جس پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کو محافظ سمجھ کر سیکیورٹی پر مامور کیا جاتا ہے وہی نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر میں ہونے والی بیشتر بینک ڈکیتیوں اور جولر شاپ کو لوٹنے کی وارداتوں میں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ملوث پائے گئے ہیں۔ ملک بھر میں پارا چنار اور لاچی گروپ سب سے زیادہ متحرک ہے۔ 50 افراد پر مشتمل یہ گروپ پہلے اپنے کارندوں کو سیکیورٹی کمپنی میں بھرتی کراتا ہے، پھر اس کی ڈیوٹی آسان ٹارگٹ پر لگوا کر کارروائی کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کمپنی مالک کہتے ہیں جرائم میں ملوث افراد کے خلاف پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کی جاتی ہے۔ جب کوئی جرم ہوتا ہے یا کوئی FIR کرتی ہے تو پولیس اس وقت ہم سے رابطہ کرتی ہے۔ ویسے کبھی کبھار جو انٹیلیجنس جو والے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس، گارڈوں کی لسٹیں لے جاتے ہیں، لوکیشن پہ جو ہمارے گارڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل وہ سب لے جاتے ہیں۔ پولیس نے گزشتہ 10 سالوں میں جرائم میں ملوث 198 سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کیا، جن میں 54 کو عدالتوں سے سزائیں کرائی گئی ہیں۔ سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے یہ گارڈ لمبی ڈیوٹیاں دے کر رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے ادارے میں موجود چند کالی بھیڑوں نے انہیں اور ان کے ادارے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ سہیل شبیر، 24 نیوز، کراچی۔ کے ستائے کراچی کے شہریوں کو بجلی کا جھٹکا، نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ جولائی 2020 کے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 73 پیسے، اگست 2020 کے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 31 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نیب کراچی نے فیصل آباد میں کارروائی کر کے مزاربہ اسکینڈل میں مفرور 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزموں میں انعام اور عبد الناصر شامل ہیں۔ ملزموں کے خلاف 2014 میں کراچی کے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ شوکت مروت گروپ آف کمپنیز غیر قانونی سرمایہ کاری کی پیشکش کرنے میں ملوث نکلا۔ کمپنی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع دینے کا لالچ دے کر عوام کو لوٹنے لگی۔ SECP نے گروپ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ شوکت مروت گروپ آف کمپنیز غیر قانونی سرمایہ کاری کی پیشکش کرنے میں ملوث نکلا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف خان بتائے گا کیا کارروائی کی جا رہی ہے SECP کی جانب سے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عوام کو انتباہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر عوام کو لوٹنے والی انکشاف ہوا ہے۔ کمپنی ہے شوکت گروپ آف کمپنیز لمیٹڈ غیر قانونی طور پر عوام کی سرمایہ کاری اور منافع کی پیشکش کر کے لالچ دکھا رہی ہے۔ اور گروپ کی کچھ کمپنیاں SECP سے بھی رجسٹرڈ ہیں۔ یہ انکشاف ہوا اور کہا ہے کہ SECP نے وضاحت کی عوام کو یہ بالکل صاف کہا ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ کوئی بھی پیسہ نہ لگائیں، کیونکہ اس کمپنی کے پاس نان بینکنگ فائنانس کمپنی ہے، سرمایہ کاری کا لائسنس موجود نہیں ہے۔ اور یہ بار بار SECP نے کہا ہے کہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ عوام پیسہ نہ لگائے کیونکہ ان کا زندگی بھر اس میں ضائع ہو سکتا ہے۔ اور لالچ جو یہ کمپنی دے رہی ہے وہ سب سے اہم ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کم سے کم سرمایہ لگانا اور 3 سال کے لیے مدت کے لیے پیسہ لگاؤ اور ماہانہ جو 9 سے 11 ہزار روپے لے لو۔ ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے، SECP کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ایک بار پھر تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی کمپنیوں میں پیسہ اپنا سرمایہ نہ لگائیں جو کمپنی بھاری لالچ دیتی ہیں، کہتی ہیں سرمایہ لگاؤ۔ اتنا سرمایہ کا منافع کرنے والی کوئی کمپنی نہیں ہے اور جس سے ان کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کارروائی کے تحت کمپنیاں کی جو جہاں انہوں نے ویب سائٹ پہ اور ان کے دفاتر میں اس پر ایکشن کیا۔ ٹھیک ہے اشرف خان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی دنیا کے کئی ممالک میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہے۔ بدعنوانی کی وجہ سے لوگوں کو ان کے حقوق سے دور رکھا جا رہا ہے۔ مالی احتساب، شفافیت اور دیانتداری سے متعلق اعلیٰ سطح کے پینل کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سیاسی اور سرکاری ترقی پذیر ممالک سے باہر منتقل کیے جاتے ہیں۔ بدعنوانوں کی جنت بنے ممالک اور ان کے دائرۂ اختیار میں 7 خرب ڈالرز چوری شدہ اثاثہ جات موجود ہیں۔ ان اثاثوں کی واپسی یقینی بنائی جائے۔ سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز عوام کی صحت اور قومی معیشت دونوں پر بھاری پڑے گی۔ نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری ثناء اللہ گھمن کا کہنا ہے کہ 70% چینی کولڈ ڈرنکس میں استعمال ہوتی ہے۔ کورونا سے زیادہ اموات کولڈ ڈرنکس سے استعمال سے ہوئی ہیں۔ کولڈ ڈرنک سے 38 ارب ٹیکس ملتا ہے، جبکہ 428 ارب اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج پر خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سگریٹ انڈسٹری حکومت کو 110 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے، جبکہ تمباکو نوشی کے باعث بیماریوں پر حکومت کے 512 ارب خرچ ہو جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات پر نئی پیٹرولنگ فورس بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ باڑ لگانے کا کام 2 ماہ میں مکمل ہوگا۔ ایران بارڈر پر بھی باڑ لگائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر راجہ پرویز اشرف نے ملاقات کی۔ زرداری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکمت عملی پر بھی گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے چیف آرگنائزر راجہ پرویز اشرف سے تنظیمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 20 پودے لگاؤ 20 نمبر پاؤ، حکومت طلبہ کے لیے پیکج لے آئی۔ وزیر مملکت زرتاج گل کہتی ہیں کہ وزیر اعظم کی منظوری سے جلد بل اسمبلی میں پیش کریں گے۔ میرپور خاص میں آئس کریم پارلر میں نصب خفیہ کیمرے پکڑے گئے۔ دکان مالک خفیہ کیمروں سے ویڈیوز بناتا تھا۔ نوجوان جوڑوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز غیر ملکی ویب سائٹ کو فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 24 نیوز نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر کے دھندے کا پردہ چاک کر دیا۔ پولیس نے مالک جان محمد اور اس کے بیٹے حسن قریشی کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرپور خاص کا یہ واقعہ ہے جہاں آئس کریم پارلر میں نصب خفیہ کیمرے پکڑے گئے ہیں۔ دکان مالک ان خفیہ کیمروں سے ویڈیوز بناتا تھا۔ نوجوان جوڑوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز غیر ملکی ویب سائٹ کو فروخت کیے جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ 24 نیوز نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے اور دھندے کا پردہ چاک کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مالک جان محمد اور اس کے بیٹے حسن قریشی کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرپور خاص میں ایک پارلر میں آئس کریم پارلر میں یہ خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے جہاں پولیس نے کارروائی کی ہے۔ حیدرآباد اور میرپور خاص کا سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان ریلوے نے آج سے کراچی اور میرپور خاص کے درمیان چلنے والی شاہ عبداللطیف ایکسپریس بحال کر دی ہے۔ کراچی سٹی سے پہلی ٹرین صبح 7 بجے میرپور خاص کے لیے روانہ ہوگی۔ بھارت میں جہاں ایک جانب کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو وہیں مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ بی جے پی رہنما نے عوام کو بھوکا رہنے کا مشورہ دے دیا۔ برج موہن گراول کا کہتی ہے کھانا نہ کھائیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ برطانیہ نے 12 سے 15 سال تک کے بچوں کو فائزر ویکسین لگوانے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی میڈیسن ریگولیٹر کے مطابق انہوں نے ویکسین کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ فائزر اور بائیو این ٹیک کی ویکسین بچوں کے لیے محفوظ اور مؤثر ہے۔ کارساز کمپنیز کی منمانیاں ختم کرنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ آئندہ بجٹ میں صارفین کو مقررہ وقت میں گاڑی نہ دینے پر کار کمپنیز پر جرمانے کی تجویز سامنے آ گئی۔ 60 روز میں گاڑی کی فراہمی یقینی بنانا پڑے گی۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم رپورٹ کریں گے۔ لاہور میں پاکستان کے مشہور سولر برانڈ انویرکس سولر انرجی کے کسٹمر کیئر سینٹر کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں انویرکس کے سی ای او محمد ذاکر علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انویرکس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو روشن رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں تاکہ اپنی سروسز زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ سی ای او انویرکس محمد ذاکر علی کا کہنا تھا کہ لاہور میں کسٹمر کیئر سینٹر بننے سے کسٹمرز کو 24 گھنٹے کے اندر سروس فراہم کر دی جائے گی۔ صوبے بھر کے کسٹمرز اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔